अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, एक के बाद एक पाकिस्तान के सियासी, मुआशरती, मुआशी और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अच्छी खबरें आ रही हैं। एक जानिब आप देखते हैं कि पाक बांग्लादेश टाइज जिस सुनहरी दौर के अंदर दाखिल हुए हैं कि इस वक्त पूरे साउथ एशियन रीजनल कैलकुलस तब्दील होने वाला है, और दूसरी जानिब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की इक्तिसादियात वो भी इस लेवल के ऊपर आ गई हैं कि पर्टिकुलरली 9 मई के बाद जो इन्वेस्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इनफैक्ट अगर भारत के साथ भी कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो पाकिस्तान के अंदर हमारा स्टेट बैंक के आदाद शुमार में ये बताते हैं कि तकरीबन 7% इंक्रीज आपने सिर्फ एफडीआई के अंदर देखा। तो ये जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी आप देख रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान को बड़ा आगे क्रीज पर जाकर खेलते हुए देख रहे हैं। और फिर इंटरनली भी हम देखते हैं कि तमाम के तमाम जो मेन सोशल फैब्रिक है, सोशल धड़े हैं, वो इस वक्त लगता है सेम पेज के ऊपर है। पाकिस्तान की तरक्की को लेकर, पाकिस्तान की जो है आगे एक मजबूत उड़ान को लेकर। तो ये तमाम सूरत हाल जो है, ये क्या ऐसे ही सही दो सूरत में जा रही है, या कुछ ऐसे इरिटेंट्स भी हैं जिनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, जैसे कि 9 मई और उसके बहुत सारे ऐसे मुल्जिमान जिनका ट्रायल जो है साथ में हो रहा है। क्या उन चीजों को भी साथ लेकर चलना उतना ही जरूरी है? ये तमाम चीजें रखते हैं जी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तजिया निगार मुदस्सिर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल साहब, हम ये देखते हैं कि इस जगह जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन डेवलपमेंट अगर खित्ते के अंदर देखिए, हम देखा पाक इंडिया इक्वेशन जो थी, उसके अंदर जो सिंध तास मुआहिदा था, पाकिस्तान ने इसको कैटेगोरिकली एन एक्ट ऑफ वॉर कह दिया था कि अगर जो है भारत इसकी पासदारी नहीं करेगा। अब हमने ये देखा है कि 9 मई स्टैंड ऑफ के बाद पहली बार जो है इंडिया की तरफ से जो एक रद्द अमल दिया गया है, वो ये दिया गया है कि तकरीबन जो है पिछले 24 घंटों के दौरान 2 बार पाकिस्तान से जो है वो एक सफारती चैनल के तहत जो है राब्ता करके सैलाबी सूरत के हवाले से आगाह किया गया है। कैसे इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया साहबा, आपने इंट्रो में भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें दे दी और आने वाले दिनों में आपको मज़ीद अच्छी खबरें मिलेंगी। दूसरा जो सवाल है आपका, हिंदुस्तान ने मई के 9 और 10 मई के बाद पूरी दुनिया में अपना सर पटकने के बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि ये हल नहीं है। हमारे पास कोई पत्ता रह नहीं गया। पहले देखें झूठ और नफ़रत का एक बयानिया लेके वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गया। दुनिया की आँखों पे झूठ के ज़रिए, अपनी मीडिया के ज़रिए, अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़रिए, झूठी सफारतकारी के ज़रिए, झूठी वेबसाइट्स के ज़रिए, अपने जो फ़ॉरेन मिशन था उसके ज़रिए उन्होंने आँखों पे पट्टी बाँधे रखी। करना खुदा का ऐसा हुआ कि सानिया पहलगाम हुआ, खुद से क्रिएट किया हुआ अपना ही ड्रामा उनका एक्सपोज़ हुआ। फिर उसके बाद जो उन्होंने गलती करनी थी और हमारे लिए ब्लेसिंग होनी थी कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसके बाद दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि इस हिंदुस्तान से बड़ा लायक इस दुनिया में नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रंप कह रहे हैं। जब उनने रशिया से ऑयल वाले मामले पे गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि वो वहाँ से सस्ता ऑयल लेके तो किस तरीके से हमारे उस टैरिफ का फ़ायदा उठाते हुए हमें महँगा और क्या बहुत सारी बातें जो है वो एक्सपोज़ होना शुरू हुई। क्योंकि हिंदुस्तान का वो जो बयानिया मईशत का बयानिया था, इस खित्ते में ताकत का जो एक सरचश्मा बोला जाता था, वो सारा धड़म करके नीचे गुज़रा। अब ये जो आपका सवाल है कि ये क्या डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान ने जब शिकस्त खाई तो पूरी दुनिया में वो गया। आपको पता है सफारतकार बहुत मंजे हुए सफारतकार उसने भेजे और उसने देखा कि उसको तो किसी ने घास नहीं डाली। उसके बाद अपने मीडिया के ज़रिए उन्होंने कोशिश की, बहुत से जो पुराने तल्लुकात थे उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। अजीत डोवल साहब रशिया गए, वहाँ से भी उनको वो खैर की खबर नहीं मिली। अब उनके पास दुनिया में एक को आपने ना फेस सेविंग के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ एक कदम बढ़ाएँ कि हम इस खित्ते में अमन के लिए भी काम करना चाहते हैं। ये एक डर भी है और ये खौफ भी है। इससे पहली वाली डेवलपमेंट भी शायद आप शेयर करती तो और आपके जो आपके नाज़रीन हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए आ रही है एशिया कप में। ये डेवलपमेंट थी, हालाँकि सोच रहे थे कि ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखें बहुत सारी तनकीद के बावजूद, हिंदुस्तानियों की तरफ से तनकीद, ओवरसीज़ हिंदुस्तानियों की तरफ से तनकीद के बावजूद हिंदुस्तान आया। हमें तो उस दिन से ही अंदाज़ा हो गया था कि हिंदुस्तान अब बैक फुट पे है। अब उसे नज़र आ रहा है कि दुनिया में वो अकेला रह गया है सिर्फ़ अपने झूठ की वजह से, अपनी नफ़रत की वजह से। और ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से कहा जाए, पिछली
اگر آپ تھوڑا سا جمع تقسیم کریں تو 2 دہائیوں سے کم از کم ہندوستان نے جھوٹے نیریٹو ہے وہ پاکستان جس کی اپنے لوگ، جس کی اپنی فورسز، اپنی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے ایک درگے میں تھی. تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں، جن میں معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. مسلم چیک پوسٹس پہ آپ نے دیکھے حملے ہوئے، مسلم بسز پہ حملے ہوئے. بلوچستان کا ایشو آپ کے سامنے ہے کہ ایسے بسوں سے. تو ان سب میں ہندوستان انوالو رہا اور ہم الجھے رہے. ہم ان چیزوں میں کبھی آئے ہی نہیں کہ ہندوستان پروپیگنڈا کر کیا رہا ہے. لوگ بھی ہمارے شہید ہوتے رہے، اکانومی بھی ہماری ڈسٹرب ہوتی رہی، اور ہندوستان اپنی ان فیک ویب سائٹس کے ذریعے، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے اور اپنی اس جھوٹی سفارتکاری کے ذریعے دنیا بھر میں ہمیں بدنام کرتا رہا. اور اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ بھارتی ہیجمنی اس وقت کہاں کھڑی ہے کہ اگر ہم ڈپلومیٹک لڑائی جو وار فیئر چل رہی ہے، ڈپلومیٹک وار فیئر، اس کے اندر بھی دیکھیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات ایک سنہری دور کے اندر داخل کر لیے. دونوں ممالک اس وقت ٹریڈ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. دونوں ممالک اس وقت ڈائریکٹ فلائٹس اور ڈائریکٹ شپمنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس وقت بھارت میں صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں کس طریقے سے خطے کے اوپر کیا اثرات چھوڑیں گے؟ دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خطے کا ایک جھوٹا چودھری جیسے کہہ سکتے ہیں نا، ایک بنا ہوا پچھلے کئی سالوں سے جب سے مودی سرکار آئی، اس نے کیپچر کر لی تھی چیزیں. ہم تو الجھ گئے دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے، اپنے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، را کی جو تخریب کاریاں تھیں ان کو دیکھنے کے لیے. ہمارے جو چائنیز فرینڈز یہاں کام کر رہے تھے جب ان کو مارا جاتا تھا تو ہم اب تو اس میں الجھے رہے. پھر ہندوستان نے اس چکر میں کیا کیا کہ اس نے بنگلہ دیش پہ اپنی گرپ مضبوط کی، افغانستان کے اندر اپنا نیٹ ورک رکھا، مالدیپ، بھوٹان، ایون ایران. ابھی دیکھیں نا ایران کی بھی، اگر آپ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ ہم گھنٹوں اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس انداز میں اس نے خطے پہ اپنے اسپاٹ پہ جا کے اس کی ایجنسیز نے کام کیا. لیکن جو ہی ریلیف ملا، پہلا ریلیف جو ملا وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ملا. اس خطے کو، بنگلہ دیشیوں کو تو ملا، اس خطے سے ملا جب بنگلہ دیش کے اندر نعرے لگے کہ انڈیا آؤٹ کے نعرے لگے، گو انڈیا، انڈیا آؤٹ، گو انڈیا. اور حسین واجد کی جو ہے وہ حکومت جو ہے ان لوگوں نے ختم کی، عام عوام نے. ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نے، وہ بھی خاتون، اور وہ اٹھے اور ان لوگوں نے، اسٹوڈنٹس نے وہ کام کر دکھایا جو شاید پچھلے ایک لمبے عرصے سے بڑی بڑی جماعتیں نہیں کر سکیں. ان کو تو ویسے ہی وہ قید و بند کی صحبتوں میں تھے. تو اسی وقت نظر آ گیا تھا کہ اس وقت ہندوستان کا جو جھوٹا راج ہے وہ ختم ہونے کو چل پڑا. پھر مالدیپ پہ مہم چلی، بھوٹان کے لوگوں نے کہا کہ یہاں سے نکلیے، آپ ہمارا سارا اکانومی کھا گئے ہیں، ہمارا سارا خطے. چائنا نے جب لداخ سے ان کو چھٹی کرائی اور پھر اس وقت ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تو یہ کیا ہوا. اب یہ جو سامنے پہلگام تھا، ہندوستان میں مودی پچھلے 12-13 سال سے حکومتی نفرت کے بیانیے پہ کر رہا ہے، ہندوتوا سوچ کے ساتھ کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برے رویہ رکھ کے، تقاریر کر کے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ ووٹ بینک نفرت کا لیتا تھا. اب اس کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس نے کہا یہ کر کے دیکھتے ہیں اور دہشت گردی کا الزام جو ہے پاکستان پہ لگائیں گے اور پھر چڑھ دوڑیں گے. لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اتنی سپیڈ سے ریٹیلیٹ کرے گا کہ ہمیں سیکنڈز میں ٹرمپ کو فون کرنا پڑے گا اور ہاتھ جوڑنے پڑے گے کہ خدا پاکستان کو روکیے. اچھا، یہ جو آپ نے ایک خطے کی صورتحال بتائی، پرٹیکولرلی آپ نے بتایا جس طریقے سے 9 اور 10 مئی کے بعد تک خطہ ساؤتھ ایشیا ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹریٹجی کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھتا ہے. تو اب اگر تھوڑا آپ انٹرنل ڈائنامکس کے اوپر بھی آ جائے، ایک ایسا ایک ثانیہ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا پری پلانڈ واقعہ، ایک سازش کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ہماری نیشنل سائیکی کے اوپر بڑے دور رس نتائج چھوڑے 9 مئی. ہم کیا اس کو بھی ساتھ میں بیک برنر پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ چونکہ اب دیکھتے ہیں کہ سزاؤں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کبھی جو ہے وہ مٹھائیاں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بانٹی جاتی ہیں، کبھی حکومتی جو وکلا ہے یہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے کس کو؟ یہ جو لوبیا جو ہے ٹائم سے پہلے ڈالنا، بھنگڑے ڈالنا، یہ آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سیاسی جماعتوں کی تو بات نہیں کروں گا، میں کروں گا پاک افواج کی. 9 مئی میں ہر وہ شخص جو انوالو تھا اس کو سزا ملنی چاہیے، کوئی معافی نہیں. ہمارے شہیدوں کے جو مجسمے تھے ان کی بھی حرمتی کی گئی، تصاویر کی بھی حرمتی کی گئی. اور وجود دیکھ کے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میری فیملی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کاز کے لیے شہادت دی، اس ملک کے لیے شہادت دی. آپ کی قربہ جوار میں کوئی دوست ہوں گے، فیملیز میں ہوں گے، بلکہ ہر کسی کے پاس پاکستانی جڑے ہوئے ہیں آپس میں، کسی نہ کسی کا رشتہ دار، کسی نہ کسی سیکریفائسز ہیں. ہر وہ شخص جس کے گھر سے قربانی ہوئی ہے، اور وہ میں سوچتا ہوں کہ جس مجسمے کو، جس تصویر کی وہ حرمتی کر رہے تھے،
جس ایئر کرافٹ کی وہ بھرمتی کر رہے تھے جس اس کی، اور کرنل شیر کی مجسمے کی جس طرح بھرمتی کر رہے تھے، ان کی فیملی پہ کیا گزرتا ہوگا، ان کی ماؤں پہ کیا گزرتا ہوگا، ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ میرا والد کن کے لیے شہید ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میں سیاست سے ہٹ کے کر رہا ہوں، روڈیاں کو ڈالے، کوئی معافی ہو جائے، کسی کو سزا ہو رہی ہے معافی، لیکن جس جس کا کردار ہے، چاہے وہ فزیکلی تھا، چاہے وہ بیک پہ بیٹھ کے کسی نے پلاننگ کی تھی، چاہے کسی نے فوج کو فتح کرنے کی بیانیہ دیا تھا، ان سب کو سزا ہونی چاہیے۔ یہی وہ پر ایک سوال بتائے، کام جو ہمارا دشمن ملک نہیں کر سکا، ایک کوشش کی، میں اس کو ریلیٹ آپ 9 مئی کر رہی ہیں تو ہم 9 اور 10 مئی کو لے لیتے ہیں۔ ایک رات انہوں نے ہماری مساجد، نور خان ایئر بیس پہ اور ہمارے معصوم شہریوں کے گھروں پہ حملہ کیا، اور ہم نے اگلے دن جواب دیا۔ ود 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ بعد معافی نامے کی گزارشات شروع ہو گئیں۔ یہ ہمارا دشمن ملک تھا۔ اپنے لوگوں نے وہ کر دکھایا جو ہمارا دشمن ملک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مطلب اس کے نور خان ایئر بیس پہ چاہ کے بھی اپنا ڈرون نہیں گرا سکا، ہمارے اسٹیڈیم پہ وہ ڈرون نہیں گرا سکے، اور ایسی تنصیبات جس پہ اس نے کوشش کی وہ نہیں گرا سکے۔ لیکن اپنے لوگ کیسے، ابھی تک یقین نہیں آتا کہ اپنے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، ذرا یہ بتا دیجئے، کلیریفائی کر لیجئے کہ کیا علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹے جن کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے، کیا آپ کو وہ 9 مئی کے حوالے سے ان کی براہ راست انوالومنٹ وغیرہ نظر آتی ہے؟ چونکہ ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے اسٹیٹ وکٹمائز کر رہی ہے یا زیادتی کر رہی ہے، یا ان کو جو ہے وہ صرف چپ کرانے کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیٹوں کی انوالومنٹ تھی؟ دیکھیں، میں ایک بات پہلے کر چکا ہوں، دامے درمی سخنے، اس میں کسی نے مالی مدد کی ہے، کسی نے بول کے کی ہے، یا کسی نے فزیکلی کی ہے۔ علیمہ خان صاحب کے بیٹے نے اگر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے نا اس کے حق میں 9 مئی کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے وہ انوالو ہیں۔ حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کوڈی شاہ کے نام کا، وہ یہی رن کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور کوڈی شاہ جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ مقبول ہے، اور فوج کے خلاف جو بیشنگ کرتا ہے، یہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان آ چکا ہے۔ تو جب آپ، میں بتائیں نا، آپ لازمی تو نہیں ہم یہاں بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں، ایک بیانیہ دے رہے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں، جب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر جائے گا، وہ دیکھے گا، ہمارے کوئی 2-3 فالوورز تو ہوں گے نا جو ہماری بات کو مانتے ہوں گے تو زیادہ ڈیفینیٹلی آپ کے پروگرام کے 2-3 تو ہوں گے نا۔ اگر وہ 2-3 نے ہماری بات پہ عمل کرتے ہوئے جا کے کسی کو نقصان پہنچایا تو اٹس مین کہ ہم بھی شامل ہیں۔ ہم نے اس بات کو بار بار رپیٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹس، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لوگوں کو پرو کرتے رہے کہ آپ جائیں، آپ نکلیں، آ جائیں، ذہن میں زہر بھرتے رہے، نفرت بھرتے رہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا۔ تھوڑی سی سیلابی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے ہر سال یہی ایک ایپیسوڈک پیٹرن دیکھا، وہی والے نعرے، وہی بیان بازیاں، اس کے بعد گراؤنڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اسی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ سیلابوں میں بہہ جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا کمپیریٹیو انالیسس کریں، سب سے زیادہ خوفناک، لرزہ خیز بیڈ گورننس اسٹیٹ جہاں پہ مطلب کہ حکومت موجود ہی نہیں، آپ کو کس صوبے میں نظر آیا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا محرکات ہوں گی؟ دیکھیے اس وقت تو جو صورتحال سب سے ورس ہوئی ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے۔ یہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ویژول نظر آ رہے ہیں۔ چونکہ یہ دکھ کی گھڑی ہے تو میرے خیال میں آج بھی اگر سبق سیکھ لیا جائے تو آنے والے وقتوں میں بچ جائیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی نہیں سیکھا جا رہا۔ ابھی بھی وہاں پہ تجاوزات جو ہیں ان کی بھرمار ہے۔ بہت دیر پہلے این ڈی ایم میں وفاقی حکومت اور بہت سی ایسی سماجی تنظیمیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کر رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ دریائے سوات کے کنارے جو ہیں وہ آپ نے ہوٹلز بنا دیے ہیں۔ لوگ دریائے سوات کے کناروں سے بہت آگے جا کے چیز ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے ریسٹورنٹ بنا لیے ہیں، گھر بنا لیے ہیں، بہت سی ایسی آبادیاں ہیں جو نالوں کے درمیان آ گئی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ختم کیجیے، لیکن نہیں کیا گیا، ان کو بروقت نہیں کیا گیا۔ دوسرا دیکھیں، آپ ایک صوبہ ہیں، آپ کے صوبے میں جہاں اچھے علاقے ہیں وہاں پہ ڈیفیکلٹ علاقے بھی ہوں گے، تو آپ نے اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے کہ خدا نخواستہ ڈیفینیٹلی یہ قدرتی عمل ہے، قدرت کے سامنے آپ ٹک نہیں سکتے۔ اگر ہو جائے تو کم از کم ریسکیو کے لیے تو آپ کو چیزیں ہوں۔ ریسکیو کے لیے آج پھر وہی پاک فوج وہاں پہ موجود ہے، جس کے لیے ہم اس صوبے سے بہت ساری باتیں سنتے آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہی فوجی جوان جو ہیں بچوں کو، خواتین کو اٹھا کے وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ وہی جو ایکسیلیٹرز، کرینے اور ٹرک جو ہیں جو آپ ڈی چوک کی طرف لاتے تھے، کاش آپ ان کی ٹریننگ اس انداز میں آپ کرتے
کہ جتنی کم سے کم ہمارے پاس وہاں پہ ایک طوفان آ چکا تھا، سیلاب آ چکا تھا، کلاؤڈ برسٹ ہو چکا تھا، آپ ان لوگوں کی جانیں بچا سکتے، بہت ساری جانیں بچا سکتے تھے، بھاری پتھر تھے، لوگ نیچے دبے ہوئے تھے، آپ کے پاس اگر ایکسیلیٹرز ہوتے، مشینری ہوتی، آپ نے انویسٹ کیا ہوتا، آپ نے ہاسپٹلز پہ انویسٹ کیا ہوتا، تو بہت سے لوگ جن کی جانیں جو ہے چلی گئی وہ بچ سکتے تھے، بہت سے زخمی بچ سکتے تھے، بہت سے ایسے لوگ جو زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے وہ بچ مگر جب سارا فوکس دھرنوں پر احتجاجوں کے اوپر ہوگا تو یہ کام کیسے ہو سکتے؟ ڈیفینیٹلی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ٹائم آتا ہے، آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کتنی دیر درسوں سے کام چلائیں گے. ان دی اینڈ لوگ آپ سے کارکردگی پوچھیں گے. میں ابھی آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں کہ ابھی چلیے میرے ساتھ پنڈ چلیے، ابھی پولی کلینک چلیے، پنڈی کے ہاسپٹل چلیے، ایون لاہور کے ہاسپٹل میں چلیے. خیبر پختونخوا سے لوگ یہاں موجود ہیں. میں کسی اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم کسی پارٹی سے ہیں یا ہم کسی پارٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو موقع دیا. ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں بیسیکلی. ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، موقع دیا نا. ادھر مریم نواز کام کر رہی ہیں، 5 سال بعد ان کی کارکردگی سامنے آ جائے گی. ادھر مراد علی شاہ کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی سامنے آ جائے گی. سرفراز مفتی ہیں، ادھر آپ ہیں، آپ کر کے دکھائیں. لیکن اگر آپ یہی فوکس رکھیں گے کہ آپ دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنی ہے، نفرت پھیلانی ہے، اور خاص پر ابھی وفاق کے خلاف، اپنی افواج کے خلاف، جو کہ اس وقت نہ صرف ہماری بارڈر پہ بلکہ دنیا بھر میں ہمارے لیے آگے جا کے فرنٹ فٹ پہ لڑ رہی ہیں، تو آپ لوگوں کی ذہن سازی ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کسی دوسرے کنٹری سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہاں آ کے بس گئے ہیں اور آپ کو مجبور کر رہے ہیں. اور اس مشکل وقت میں بھی، جب آپ کا مشکل وقت تھا، وہ اس صوبے کا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کا جو مشکل وقت تھا، اس میں آپ بعد میں نظر آئے اور پاک فوج پہلے نظر آئی. اسی نوٹ کے ساتھ، چونکہ بڑا امپورٹنٹ ترین سوال آپ نے ریز کیا، یہ سوال ہم اپنے ناظرین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور آپ کی کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ جب سب سے پہلے حکومت کو نظر آنا چاہیے تھا، وہاں پر ہماری پاک افواج کے جوان آپ کو نظر آئے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ جو ہے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے سیاسی لیڈران سے، سیاسی جماعتوں سے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.